जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं अदील एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और वो नए दोस्त जो ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी ईमेल जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, उनको मैं बता दूं कि जो मेरी वेबसाइट है देश और परदेश .com, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप लोग जो मैसेजेस लिखते हैं तो ये मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। और आज जो मैं ईमेल पढ़ूंगा ये 1 सितंबर की ईमेल मैं पढ़ रहा हूँ। और इससे पहले भी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने लाइव वीडियोस के सेक्शन में आप देख सकते हैं। मकसद ये कि 1 सितंबर की ईमेल्स या इससे पहले जो कुछ ईमेल भेजी गई थी तो आपको वो तमाम ईमेल जो हैं वो आपको लाइव वीडियो के सेक्शन में मिलेंगी। और ये एक वीडियो थी जिसमें तकरीबन ये कोई 40 मिनट की वीडियो तो ये लाइव वीडियोस के सेक्शन में मिलेगी। इसके अलावा मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं इनकी तादाद 20,000 हो गई है, बल्कि 20,000 से बढ़ चुकी है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा चैनल जो है ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बावजूद आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज की ईमेल की तरफ। ये ईमेल लिखी है जी, इन्होंने अपने नाम के साथ कोमास में लिखा है कि प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम, तो इसलिए इनका नाम नहीं मैं ले रहा। इन्होंने लिखा, डियर अदील भाई, वन मोर क्वेश्चन। अक्टूबर 29 से सिर्फ ख़त्म होकर AIMA आने से क्या चेंजेस आ सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ तक इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो ये पुर्तगाल जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे किसी किस्म की भी जो कानून में चेंजेस हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझें कि AIMA या APIMA के आने से किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ जाएगा। फौरी तौर पर हो सकता है कोई चेंजेस हो जाएं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक अदारे का काम समझ लें, दूसरे अदारे के सुपुर्द किया जा रहा है। और ये अदारा जो है ये बनाया ही इसीलिए गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा जो हैं वो फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस अदारे के पास करने के लिए यही कुछ होगा, सेफ के और बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल। और इसके बाद आपने लिखा है, जो लोग 29 अक्टूबर के बाद या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में पुर्तगाल में फाइल लॉक करेंगे, उनके केसेस पर कैसा इफ़ेक्ट आ सकता है? तो देखें, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना समझ लें इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमें किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि अदारे का नाम चेंज हो रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग तो मैं यही कहूँगा कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही हैं। आगे लिखा जी, क्या न्यू फाइल लॉक करनी ख़त्म कर देंगे या न्यू इमिग्रेंट्स के लिए न्यू लॉ एक्सपेक्टेड है? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट में बिल अगर लाया जाएगा इमिग्रेशन का किसी किस्म का भी, तो फिर ही कोई चेंजेस आ सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। काइंडली आप अगर इसका आंसर दे दें या इस टॉपिक पे वीडियो बना दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प एंड सपोर्ट। तो वेलकम जी, जवाब मैंने दे दिया और आपका नाम भी नहीं लिया। आपकी पहले भी ईमेल थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के कि आपने अपने नाम के साथ जो है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि डोंट मेंशन माय नेम, जैसे मैंने बताया था। तो आपका एक और भी जो सवाल था वो मैंने लाइव वीडियोस के सेक्शन में वो मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। तो आपसे ये मैं कहूँगा कि आप लाइव वीडियोस में जाइए, और जिसमें मैं 2 लाइव वीडियोस थी लास्ट, तो एक में जो है वो सिर्फ ईमेल का जवाब दिया गया। इसके बाद अगली ईमेल है जी मोहम्मद अहमद साहब की, और ये लिख रहे हैं जी पुर्तगाल वीज़ा डिटेल्स। तो ये इन्होंने 3 वर्ड लिखे हैं, पुर्तगाल वीज़ा डिटेल्स। तो मुझे नहीं पता सर आप क्या पूछना चाहते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इसी में पुर्तगाल की वीज़ा और इमिग्रेशन को ही डिस्कस किया जाता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अच्छा जी, अगली ईमेल है, इनका मैं देख लूँ कि इन्होंने नाम का तो नहीं लिखा, तो बहरहाल लगता तो नहीं है इन्होंने लिखा है, तो मैं बोल देता हूँ। इनका नाम है जी फ़ातिमा, और पूरा नाम नहीं ले रहा इनका भी।
انہوں نے لکھا ہے ہیلو آئی ایم فاطمہ آئی واز اسٹڈنگ ان یوکرین اینڈ وار بروک آؤٹ آئی وینٹ ٹو پولینڈ اینڈ دین فرام دیئر آئی کیم بیک ٹو پاکستان آفٹر فیو منتھس آئی گوٹ پورچوگل ریزیڈنس پرمٹ certificate by SAF. Two of my friends also got it and they booked a flight and went. I booked my flight through Etihad with OK to board status and went to airport, got my boarding passes, and when I went to immigration, they stopped me and did not let me go, saying you don't have OK to board status on your flight. They offloaded me. I came back and talked to Emirates official page on Instagram and they told me you had OK to board. After a few days, I tried to go from Lahore airport as I have links there in immigration. I also have OK to board second time too, but Emirates did not give me boarding passes and told me I can't go as I don't have OKTB. I came back again. Now again today I went Emirates office to have my OKTB and they did the procedure and told me after few hours you will know the answer if you got OK to board or not. And after few hours they told me I didn't get OKTB. They are saying if you have someone, ask them to go to Lisbon sales office of Emirates and ask them to give you OKTB. I don't have anyone in Lisbon as my friends also moved to Germany. Please, if anybody can go on my behalf and do this, I would be really thankful. I am so worried why this is happening as my friends also went through the same method. Kindly help me out, please. تو فاطمہ جی آپ کی ای میل جو تھی 1 سپٹمبر کی تھی اور آج جو ہے ابھی جب یہ میں ای میل پڑھ رہا ہوں تو 17 ہے اور آپ اس کو 18 سپٹمبر کو دیکھیں گی. اب مجھے نہیں پتہ ان دا مین ٹائم آپ نے کچھ کیا کہ نہیں. بہرحال آپ کی ای میل ایڈریس میرے پاس آ گئی ہے تو میں جناب ابھی آپ کو جیسے یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو ان کو ای میل کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اب آپ کا اسٹیٹس کیسا چل رہا ہے. تو بڑھتے ہیں جی اگلی ای میل کی طرف. ان کا نام ہے شنکر, پورا نام نہیں لے رہا. انہوں نے لکھا جی ہیلو سر ہاؤ آر یو, آئی سی یور مینی ویڈیوز یو ہیلپ اینڈ گیو دا مینی سجیشنز. پلیز گیو می سم سجیشن آلسو آئی نیڈ یور سجیشن. آئی میک اے پلان ٹو شفٹ Croatia to Portugal. Can you suggest me? پہلا کویشچن لکھا جی انہوں نے ہاؤ مینی ڈیز پروسیس آف TRC کارڈ بیکاز آئی ایم لیگلی ان کرویشیا اینڈ آئی وانٹ انٹرڈ لیگل. تو دیکھیں شنکر صاحب مختلف آرٹیکلز ہیں. آپ کی کوالیفیکیشن کا نہیں پتہ, آپ کے سکلز کا نہیں پتہ. اگر آپ کوئی پروفیشنل ہوئے اور آپ کی سیلری جو ہے آپ کو اگر 1850 یورو یا اس سے زیادہ ملی تو پھر آپ آرٹیکل 91 کے لیے 90 کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور پھر آپ پہلا جو ریزیڈنس کارڈ ہے یہ تقریباً آپ مور اور لیس سمجھ لیں 3 سے 6 مہینے کے اندر بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 88 یا 89 میں جائیں گے جس میں فائل لاک ہوتی ہے تو اس میں تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے آپ کو. اگلا آپ کا سوال ہے جی ہاؤ کین آئی فائنڈ دا جاب اینڈ چیپ روم. تو اس کے لیے شنکر صاحب آپ فیس بک پہ پاکستانیز ان پرتگال سرچ کریں تو آپ کو ہمارا گروپ ملے گا جس میں آج تک کی ڈیٹ میں 92,800 سے اوپر جو ہیں ممبر ہیں, 92,800. تو گروپ جوائن کر لیں. وہاں پہ آپ پوسٹ لکھیں کہ آپ اکاموڈیشن ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ جاب وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کی سکلز وغیرہ کیا ہیں. اگر تو آپ سکلڈ پروفیشنل ہوئے تو پھر تو یہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو جاب مل جائے گی. لیکن اگر آپ میرے جیسے ہوئے اناڑی تو پھر جناب یہ کوئی اتنا اچھا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. آگے یہ جو 4-6 مہینے ہیں یا پرتگال میں سختی کے آنے والے ہیں. اکتوبر, اس کے بعد نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ اور پھر ایسٹر میں جا کے جو اور جابس ہوں گی یا ٹریول اینڈ ٹورزم کے سیکٹر میں تو کافی چانسز ہیں پھر آگے جاب ملنے کے. اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں جی آئی ہیو اے کرویشیا B کیٹیگری ڈرائیونگ لائسنس. آئی وانٹ ٹو آلسو میک C کیٹیگری ان پورچوگل. وٹ از دا پروسیس. تو اس کے لیے آپ کو ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن لینا پڑے گا اور آپ جو ہیں جیسے ہی آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملے گا آپ اپنا کرویشین جو لائسنس ہے وہ چینج بھی کروا سکتے ہیں. B والا B میں ہوگا اور C کے لیے آپ کو الگ سے کلاسز لینا پڑیں گی. تو آپ کو ڈرائیونگ اسکول جو ہے وہ جوائن کرنا پڑے گا. یہ پھر آگے آپ کی وہ دیکھ کے
کہ آپ کہ ڈرائیونگ کا جو کتنے آپ کو 10 20 30 یا کتنے لیسنس چاہیے ہوں گے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے شنکر صاحب۔ اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو یہ سارا پھر آپ کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی ای میل کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی ای میل ہے جی محمد ذیشان صاحب کی۔ I'm interested for Portugal visa, kindly give me details۔ تو محمد ذیشان صاحب ڈیٹیلز تو آپ کو مل رہی ہوں گی، تو آپ کا بھی کوئی پراپرلی کوئی آپ نے اس طرح کوئی سوال نہیں پوچھا ہے کہ روٹین میں آپ نے پوچھ لیا ہے۔ تو یہ جناب جتنے بھی سوال جواب ہیں یا جو بھی یہاں پہ آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں آپ کو ہوپ فلی انفارمیشن مل رہی ہوگی پرتگال کی بھی، اور پرتگال کے ویزا کی، اور پرتگال کی امیگریشن کی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ای میل جو ہے یہ ہے جی نومی صاحب کی۔ نومی صاحب لکھ رہے ہیں جی، ڈیئر عدیل بھائی، نائس ڈے، مائی ریلیٹیوز ہیو ویلڈ کینیڈا، UK، USA اینڈ شنگن وزٹ ویزاز، وچ کنٹری اور ایریا از سوٹیبل فار سیٹلمنٹ، ایزی اینڈ اکنامیکل آپشن، پلیز گائیڈ، تھینکس اینڈ ریگارڈز نومی۔ تو نومی صاحب دیکھیں، کینیڈا، USA، یہ دو جو ہیں، اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے کہیں تو سب سے پہلے تو میں کینیڈا کا کہوں گا کہ کینیڈا جو ہے یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے۔ اگر آپ کا USA کا کوئی سلسلہ بنتا ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر آپ پرتگال میں آئیں گے تو پرتگال میں شاید آپ یہ جو آپ نے اگر اکنامیکل کی بات کرتے ہیں تو اتنا کوئی اکنامیکل نہیں ہے، پرتگال بھی کافی ایکسپینسو ہے۔ اگر آپ کے اس کے ایکسپینسز جو ہیں کسی، چاہے وہ اکاموڈیشن کے ایکسپینسز ہیں، چاہے وہ فوڈ کے ہیں، یا دوسری جو بھی روٹین میں آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، آپ چاہے وہ فرانس کے ساتھ کمپیئر کر لیں یا آپ UK کے ساتھ کر لیں، تو یہ پرائسز تو تقریباً سیم ہے، لیکن ارننگ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی UK میں جو ارننگ ہے، جرمنی میں جو ارننگ ہے، فرانس میں جو ارننگ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ارننگ ہے، تو اس حساب سے آپ پرتگال کا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اگر آپ کینیڈا جا سکے تو یہ فرسٹ پریورٹی پہ میں رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ نے USA کا لکھا ہے وہ سیکنڈ پہ، اور UK میں ایز سچ کوئی امیگریشن کا آگے کوئی سسٹم نہیں بن سکتا ایز فار ایز آئی نو۔ یا تو آپ یہاں پہ شادی کریں کسی سے، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنے آ رہے ہیں تب بھی آپ کو لمیٹیڈ ورکنگ آورز ملتے ہیں۔ تو UK تو اس لسٹ سے یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جی سوٹیبل فار سیٹلمنٹ، تو سیٹلمنٹ کے لیے کینیڈا، USA اور اس کے بعد پرتگال بالکل میں اینڈ پہ رکھوں گا۔ UK کا تو ویسے ہی اڑا دیں آپ اس لسٹ میں، یا تو آپ کوئی ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی اسکلڈ ہوں اور یہاں پہ آپ کو کوئی جاب ایسی ملے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے سیٹلمنٹ کا۔ اب چلتے ہیں جی اگلی ای میل کی طرف، یہ ہے جی علی صدیق صاحب کی۔ اور علی صدیق صاحب لکھ رہے ہیں جی، السلام علیکم سر، میں گریڈ 17 میں لیکچرر ہوں، ماسٹر کیا ہوا ہے، لا بھی کیا ہوا ہے، میرے نام پر 2 پلاٹ، 1 گھر ہے، 3 بچے، 2 بیٹے، 1 بیٹی، 1 3 5۔ میری عمر 29 سال ہے، ٹریول ہسٹری نہیں ہے، گاڑی میرے نام ہے، 2 بائکس بھی ہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلے یا فیملی کے ساتھ پرتگال شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ شاید انہیں لکھنا تھا میں ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، مجھے بتایا گیا ہے کسی شینگن ملک میں وزٹ اپلائی کرو اور وہاں سے پرتگال چلے جاؤ، کیا ایسا بہتر ہے یا کوئی اور طریقہ بتائیں، برائے مہربانی اصلاح فرمائیں۔ تو علی صدیق صاحب، پرتگال جانے کے لیے آپ کو بالکل صحیح بتایا جس نے بھی بتایا کہ اگر آپ شینگن ویزا لے لیں تو آپ کسی بھی کنٹری کا شینگن ویزا ہو تو آپ اس پہ جو ہیں پرتگال جا سکتے ہیں اور اپنا امیگریشن کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اکیلے جائیں، اللہ کرے آپ کو سب سے پہلی جو بات ہے کہ ویزا مل جائے، تو اس کے بعد اگلا میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ فیملی کے ساتھ بالکل نہ جائیے گا، اکیلے جائیں اور اپنی پہلے سیٹنگ کریں، خود اسٹیبلش ہو جائیں، اور ونس آپ اسٹیبلش ہو جائیں یا آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے تو پھر اپنی فیملی کو لانے کا سوچیں۔ فیملی کو لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جب آپ کو ریزیڈنس کارڈ مل جائے
تو آپ فیملی ریونین میں بآسانی جو ہے اپنے کلوز فیملی ممبر لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کے لیے ایڈوائس ہے. اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی، ان کا نام ہے جی حارث. یہ لکھ رہے ہیں جی سر آئی ایم ڈیٹا سائنٹسٹ ورکنگ ایز اے فری لانسر ان پاکستان. آئی کوالیفائی فار دی D8 but the wait time of appointment for that in Pakistan is over 1 year. Like everyone, I also want to get TRC early, but my reason is that I am only son with old parents and 10-month daughter. So I hope you understand that it's not possible for me not to have a chance to come if any case of emergency. I was given the following option by few consultants. I will really appreciate if you give me a proper direction. Number 1, take visit visa, then go to Spain and take digital nomad visa. Afterwards, go to Portugal and registered under Article 89. Consultancy charges, I am being charged for it. It is 3,000 euros. اچھا جی. اپلائی فار اب سیکنڈ آپشن دے رہے ہیں جی، اپلائی فار ہوم D2 بزنس ویزا. ہائر یور سیلف ایز این امپلائی اینڈ پے 3 salaries to yourself. Afterwards I can send myself visa and it will allow me to take TRC in 4 months. After landing, consultancy charges I am being charged for it is 10,000 euros. تو دیکھیں مجھے تو 3,000 روپے بھی ہنسی آ رہی تھی، اور اس کے بعد آپ نے 10,000 والی بھی آپشن رکھی ہے. آپ ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں یہ تھوڑی سی ریسرچ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو کنسلٹنسی ہائر کرنی پڑے کسی کی بھی. جہاں تک دیکھیں اپائنٹمنٹ کا تعلق ہے، اگر تو آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے، چاہے سال بعد ملے چاہے 6 ماہ بعد ملے. ویسے پاکستان میں تو ہر چیز کا حل ہے، اور ویسے تو میں کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو 1 روپیہ بھی فالتو دیں، لیکن اگر آپ کو جلدی اپائنٹمنٹ مل جائے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے. تو بعد میں وہاں پہ جا کے آرٹیکل 89 میں فرض کریں اگر آپ 1.5-2 سال انتظار کر رہے ہیں، اور وہی انتظار اگر آپ یہاں پہ چاہے 1 سال ہے، ایٹ لیسٹ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں. آپ کی ماشاءاللہ ارننگ جو ہے وہ ویسے ہی پہلے ہی باہر سے آ رہی ہے، کیونکہ آپ فری لانسر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ D8 کے لیے ایلیجیبل ہیں تو آپ کی ارننگ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ ہر مہینے ریسیو کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ خود کریں، اور صرف اس میں اپوائنٹمنٹ کا انتظار ہے. اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں جن کی آپ کو فکر ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ جا کے بھی رہے گی. تو میں تو سر آپ کو یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کو 10,000 دیں یا آپ کسی کو 3,000 یورو دیں. آپشن جو ہیں یہ دونوں آپ بالکل یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ D8 کے لیے ایلیجیبل ہیں تو وہ تو واقعی بیسٹ آپشن ہے. تو آپ انتظار کر لیں، یا یہ جو آپ نے دوسری آپشنز لکھی ہیں یہ آپ خود کریں، کسی کو 1 روپیہ فالتو نہ دیں. تو یہ سر آپ کے لیے میری طرف سے سجیشن ہے حارث صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جب میں پہلی دفعہ UK گیا تھا تو میں بھی اس ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، سب سے چھوٹا گھر میں ہی تھا، اور میں تھا یا میرے پیرنٹس تھے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. اور شاید میں پاکستانی واحد اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ینگ ہونے کے باوجود، UK کا ویزا پاس ہونے کے باوجود میں یہ ڈیسیژن کر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ادھر ویزا لگا اور اگلے دن لوگ جہاز میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں سر 3 مہینے جو تھا وہ انتظار کرتا رہا، یا یہ سوچتا رہا کہ میں اپنا جو ہے گھر والوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں یہاں پہ اکیلا. بہرحال میں پھر 3 ماہ کے بعد، کیونکہ ٹریول میں نے کرنا تھا، ویزا ملا تھا پہلی دفعہ، تو یہ بھی نہیں میں چاہتا تھا کہ بالکل ہی ٹریول نہ کروں. تو میں گیا تھا، اور میں پھر ودن 4 ویکس جو تھا UK سے واپس آ گیا تھا. تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. تو آپ کو جو جیسے میں نے بتایا کہ آپ بہتر ہے ویٹ کر لیں، خود کریں، اور اپوائنٹمنٹ لے کے کریں ایمبیسی کی.
بجائے کوئی بھی یہ فاسٹ ٹریک ان لوگوں کو پکڑنے کا، ان کی کوئی 100% ان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم نے بہت زیادہ ریفیوزل سنی ہے، چاہے وہ D8 ویزا ہے، چاہے وہ D2 ویزا ہے، اور چاہے کوئی اور کیٹیگری کا ویزا، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ جن کو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں وہ بھی آپ کو گارنٹی نہیں کریں گے ویزا کی، یہ میں آپ کو 100% شیورلی بتا سکتا ہوں کہ یہ گارنٹی نہیں دیں گے آپ کو۔ تو اگر یہ آپ کو اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں اور کل کو ریفیوز ہوتا ہے خدا نہ خواستہ، تو یہ آپ کے پیسے ضائع جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی GM سنگھ صاحب کی، یہ لکھ رہے ہیں رومینیا میں فنگر ہوئے اور 4 سال کے بعد ڈونکی کے ذریعے اٹلی میں انٹری کیا، میں فنگر کے ٹائم پولیس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے، میں پرابلم میں ہوں، پلیز رپلائی۔ GM سنگھ صاحب، آپ کی پرابلم کیا ہے یہ نہیں میں سمجھ سکا، آپ نے صرف یہ لکھا ہے کہ آپ اٹلی آئے اور اس کے بعد پولیس کو سب معلوم پڑ جاتا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا، آپ کی بھی ای میل ہے ادھر لکھی ہوئی کہ آپ سے میں خود پوچھ لوں کہ آپ کا سوال کیا تھا۔ اچھا جی، ایک چیز یہ کہ میں اب 2 ستمبر کی جو ہیں وہ ای میلز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ڈیٹ ہے جی 2 ستمبر 2023۔ امبر کی ای میل ہے اور انہوں نے لکھا جی پرتگال لینڈ ہونے کے بعد کس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کار بائے کرنے کے لیے، اور وہ ڈاکومنٹ کتنی دیر بعد بنتا ہے، پلیز گائیڈ کر دیں۔ اچھا امبر جی، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت زیادہ کامن سوال ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بزنس کیسے کریں، یا گاڑی خریدنی ہے یا گھر خریدنا ہے۔ تو میں سب کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کے پاس پرتگال کا ٹیکس نمبر، جسے NIF نومیرو آئیڈینٹیفیکاسیون فسکال، تو انگریزی میں کہیں تو فسکال نمبر ہے، اور پرتگیزی میں اسے ہم فسکال نمبر کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس یہ NIF نمبر آتا ہے، تو اس کے بعد آپ گاڑی خریدیں، آپ گھر خریدیں، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز خریدیں، تو اس کے لیے مینلی آپ سے جو ڈاکومنٹ پوچھا جائے گا، سمجھ لیں ایک آپ کی ID پاسپورٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا NIF نمبر ہوتا ہے۔ اور NIF نمبر جو ہے، اگر آپ کسی کو وہاں پہ جہاں پہ بھی ابھی آپ موجود ہیں، یعنی میرا مقصد کہ اگر آپ پرتگال سے باہر بھی ہیں، تو آپ NIF نمبر کے لیے کسی کو لائر کو یا کسی اکاؤنٹنٹ کو اتھارٹی دے کے تو یہ NIF نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ پرتگال میں آ جائیں تو پھر آپ پرتگال میں یہ نمبر خود بھی بنوا سکتے ہیں، فنانس کے آفس جانا پڑے گا، ساتھ میں آپ کو ایک گرانٹر چاہیے ہوگا، اور فنانس کے آفس جا کے اگر آپ خود بنوائیں ایسے، تو پھر آپ کی 1 روپیہ بھی فیس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی سروسز لیں گی تو پھر ظاہر ہے وہ بندہ آپ سے کچھ نہ کچھ چارج کرے گا، بٹ ڈونٹ پے ٹو مچ ٹو اینی ون۔ تو یہ تھا جی آپ کا سوال، اور یہ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں بنتا ہے، تو یہ اگر تو آپ فنانس کے آفس جائیں تو آپ کو اسی ٹائم جب آپ نے جانا ہے کہ جی ہم یہ NIF نمبر اپلائی کرنے کے لیے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپوائنٹمنٹ بنانی ہوتی ہے فنانس کے آفس میں، اور آپ کو ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو اتھارٹی دیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ اس نے 2-3 دن لگانے ہیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہو گئی جی امبر کی ای میل، اور اس کے بعد اگلی ای میل جو ہے یہ ہے جی عمر وقاص صاحب کی، یہ لکھ رہے ہیں جی یورپ کنٹری ویزا ریکوائرڈ پلیز۔ تو عمر وقاص صاحب، سب کو ہی ویزا چاہیے جناب، آپ نے بھی بڑا شارٹ سا میسیج لکھا ہے۔ تو ویزا سر ایسے نہیں ملے گا جیسے آپ نے پوچھا ہے، ویزا ایسے ملے گا جیسے میں ادھر یہ اتنی لمبی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دبئی نہیں ہے، یہ سعودیہ نہیں ہے جہاں سے کوئی بھی آپ کا ویزا ایشو کروا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی جمشید منظور صاحب کی، یہ لکھ رہے ہیں السلام علیکم عدیل بھائی، آئی وانٹ ٹو ٹاک ود یو، مائی سیل نمبر از، آگے انہوں نے نمبر لکھ دیا بس۔ اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز میرا نمبر نہ مانگا کریں، یا مجھ سے بات کرنی ہے تو اس کا یہ ایک تو آپ مجھے سمپل ای میل پہ، میں کوشش کرتا ہوں ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ایکسپلین کروں یہاں پہ، اور دوسرا آپ ہمارا گروپ جو ہے پاکستانیز ان پرتگال وہ جوائن کر لیں۔ اور میری جناب نہ کوئی برانچ ہے، نہ کوئی آفس ہے، نہ کوئی کنسلٹنسی ہے، نہ کنسلٹنسی فیس ہے۔ تو آپ پلیز مجھے صرف اور صرف اپنا میسیج لکھ دیا کریں، چاہے وہ گروپ میں یا ادھر بائی ای میل،
تو یہ میں آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوں ادھر. اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی رحمت کی. اب یہ نہیں پتہ یہ رحمت جو ہیں یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں. بہرحال ان کی ای میل جو ہے لکھا جی سلام عدیل صاحب, آئی ہوپ یو آر ویل, آئی ایم فرام کراچی, could you please tell me what is the job ratio in Portugal particularly in field of supply chain. اور اس کے بعد آگے logistic warehousing inventory, please mention any specific Portugal city where this field job is high demand. تو دیکھیں یہ جو لاجسٹک ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ویئر ہاؤسنگ کی کہہ رہے ہیں, انوینٹری کی کہہ رہے ہیں, تو آپ شاید کوئی یہ فارورڈر ٹائپ کوئی سپلائی چین جیسے آپ نے لکھا ہے, تو میرا خیال ہے اس کو آپ خود ہی گوگل کریں, لنکڈ ان کریں, انڈیڈ پہ چیک کریں, تو کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چلے گا. میرا ایز سچ اس میں کوئی بالکل بھی میں نہیں جانتا, تو جس چیز کا مجھے نہیں پتہ, اسپیشلی کہ آپ نے آگے لکھا بھی ہے کہ جی ویئر دس فیلڈ جاب از ان ہائی ڈیمانڈ, تو آئی ایم ویری سوری رحمت جی, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو یہ آپ خود ہی گوگل کریں. تو میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, میرے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہے, تو یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ لاجسٹک ڈپارٹمنٹ ہوا, ویئر ہاؤس ہوا, فارورڈنگ ہوئی, تو یہ تقریباً آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں, اور کچھ لوگ گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر لیتے ہیں, دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے کسی بھی آپ ملک کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ بہتر ہے خود اس پہ سرچ کریں. اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی, ان کا میں دیکھ لوں کہ انہوں نے نام کا تو نہیں منع کیا, تو نہیں نام کا تو نہیں لکھا, ان کا نام میں لے دیتا ہوں, علی صاحب ہیں, پورا نام نہیں لے رہا ان کا. اور انہوں نے لکھا جی عدیل صاحب السلام علیکم, آئی ہوپ یو شیل بی فائن, مائی نیم از علی اینڈ آئی ایم 65.6 year old. I have recently returned from 5 Schengen countries, Finland, Holland, France, Switzerland and Italy visit. My visit visa was approved as I obtained sponsorship letter, bank statement and residential accommodation letter from my daughter resident of a Schengen country. I neither applied for asylum nor for Portugal immigration due to the reason that it might have some negative effect on my daughter residential status. I intend to again apply for tourist 2-month visa, but confused whether apply on my business document etc. or take sponsorship letter etc. from my daughter. If visa is approved and I apply for Portugal immigration or asylum in a Schengen country, whether it may have any kind of negative impact on the residential status of my daughter. Kindly legally guide me in the matter. Sorry for a long email. Thanks and waiting for your guidance please. تو یہ علی صاحب ہیں, اور علی صاحب مجھے سمجھ آ گئی ہے, ان سے میں آلریڈی فون پہ بات کر چکا ہوں, کیونکہ یہ سینئر سٹیزن تھے, اوور 65 تھے, تو میں نے انہیں کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے ڈائریکٹ جو ہے کال کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے تفصیلی بات ہو چکی ہے. تو بہرحال کیونکہ ای میل آپ کے سامنے پڑی ہے تو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسپانسرشپ لیٹر بھیج کے جو لوگ آپ کو بلاتے ہیں, تو میں سب کو یہی بتاتا ہوں کہ پرتگال میں آپ خدا نہ خواستہ کوئی یہ اللیگل کام نہیں کرنے جا رہے. یہ پرتگال کا ایک لیگل امیگریشن پروسیس ہے کہ آپ یہاں پہ آئے. پرتگال کی گورنمنٹ نے آپ کو آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ خود کو ایسے رجسٹرڈ کروائیں. تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ غلط کام نہیں کر رہے, یہ کوئی ایسی چوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو بھی سزا ملے گی یا آپ کو ملے گی. تو یہ ایک لیگل کام آپ کر رہے ہیں. میں بھی جب پرتگال میں گیا تھا, میں نے بھی جب اپنا ریزیڈنس کارڈ لیا تھا, تو اس سے پہلے میرے پاس بھی جرمنی سے اسپانسرشپ لیٹر تھا میرے دوست کی طرف سے, اور یہ میرا تیسرا وزٹ ویزا تھا. تو پرتگال میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسے ہی وزٹ ویزا ہوا, بزنس ویزا ہوا یا کسی بھی دوسری کیٹیگری کا ویزا ہوا, تو میں نے ایٹ لیسٹ آج تک نہیں سنا کہ کبھی اسپانسر کرنے والے کو کسی قسم کی پرابلم ہوئی ہو. تو یہ تھا جواب علی صاحب کو, تو میں نے فون پہ بتا دیا تھا, تو میں نے کہا چلیں آپ کی بھی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے اس حوالے سے. اگلی ای میل ہے جی مدثر بیگ صاحب کی, یہ لکھ رہے ہیں آئی ورک ان آئل سیکٹر لوکنگ فار ریلائبل کنسلٹنٹ ٹو ہیلپ می موو ٹو پورچوگل ود فیملی. آئی ورک روٹیشنل جاب آف 28 days آن ڈیوٹی اینڈ 28 days آف. کیا بات ہے جی, چھا گئے ہیں آپ بیگ صاحب.
What is the best way for me to move in a way I can keep working this job? Also, do you guys offer any services because I am unable to find reliable consultant? تو مجھ سے اگر بیگ صاحب پوچھیں تو پتہ نہیں کیوں میں تو یہ کنسلٹنٹ اور ایجنٹ کے نام سن کے نا تو مجھے تو ویسے ہی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ نفرت کی حد تک ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ جو ڈن بیس اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ٹرمز نکالی ہوئی ہیں. تو میں تو سر نہ کچھ خود کرتا ہوں، نہ میں کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں. تو بہرحال آپ کے پاس 28 دن جو ہیں، آپ ماشاءاللہ اگر مجھے ای میل لکھ سکتے ہیں انگلش میں، اور آئل سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں تو فیملی کے ساتھ پرتگال جانے کا پلان کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے سر 28 دن تھوڑے نہیں. اگر آپ تھوڑی سی خود سرچ کر لیں گے کہ آپ نے اپنا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے یا آگے امیگریشن کا پروسیس کیسے کرنا ہے. اگر تو آپ کی انکم اچھی ہے تو ہمیشہ کی طرح فیملی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ پھر تو آپ فیملی کو لے کے جائیں، ادروائز فیملی کے ساتھ بالکل بھی نہ جائیے گا، تو ورنہ بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے. ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، ایکسپینسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں. تو باقی یہ آپ کی صرف ای میل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ سروسز کی بات کر رہے ہیں، تو میری طرف سے تو کوئی سروسز نہیں ہے. میکسیمم یہ ہے کہ آپ بھی فیس بک پر پاکستانیز ان پرتگال ہمارا گروپ جوائن کریں، تو اس میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال وغیرہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو وہاں پہ پوسٹ لکھیں، تو میں نہیں جواب دوں گا. تو وہاں پہ 92,800 سے اوپر ممبر ہیں، تقریباً 93,000 ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور دے گا. حماد صاحب لکھ رہے ہیں جی I will come to Portugal for 15 days. Please recommend me any good lawyer who can lock my file in 15 days. Also my wife will be accompanying me and she will be dependent over me. So in which article she will lock file? What are the remote districts or areas I can stay outside Lisbon or Porto? As in big cities there accommodation issues with high rents. Thanks. تو یہ ای میل پڑھی جا رہی ہے جی 2 سپٹمبر 2023 کی، اور آپ کا جو سوال ہے سر کہ 15 دنوں کے لیے آپ نے پرتگال آنا ہے اور 15 دنوں میں ہی آپ نے فائل لاک کرنی ہے اور آپ کو گڈ لائر چاہیے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ جب مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں، تو یہ فائل لاک کرنا ای میل بھیجنے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے بیسک جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سیف کی جو ویب سائٹ ہے آپ نے sapa.sef.pt sapa.sef.pt اور یہ آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ نے یہ فائل لاک والا پروسیجر یہ آپ خود کر سکتے ہیں. مینلی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، تو جیسے یہ ویڈیو فنش ہوگی پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ لینے کا طریقہ وہ والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کا کافی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. نف میں تھوڑی بہت پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے، لینا سمجھ لیں نئے بندے کے لیے وہ شروع میں گھوم جاتا ہے، پرتگیزی زبان ہوتی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، وہ آپ کسی اکاؤنٹنٹ کی ہیلپ لے لیں، کسی کو 10-20 یورو دے دیں. تو باقی کا جو کام ہے سوشل سیکیورٹی نمبر یہ ویسے ہی فری بن جاتا ہے، اگر آپ نے میڈیکل کارڈ بنوانا ہے وہ بھی فری میں بن جاتا ہے. تو آپ کے جو ہیں وہ سمجھ لیں 10-20-50 یورو میکسیمم لگ جانے چاہیے، اس سے زیادہ کسی کو مت دیجیے گا، اور اپنی فائل خود آپ لاک کریں. وائف کا آپ نے پوچھا ہے، تو میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جاب وغیرہ نہ ہو، آپ کے پاس ورکنگ کانٹریکٹ نہیں ہے، تو آپ اپنی سیلف امپلائڈ کی ایکٹیویٹی اوپن کر کے فنانس میں، تو یہ آپ اپنی فائل خود لاک کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جی حماد صاحب آپ کے لیے جواب. آپ کے لیے میں ویڈیو بھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ کر دوں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے ایگزیکٹلی کرنا کیا ہے. اس کے بعد ہیں جی راہیل صاحب لکھ رہے ہیں جی I got the Germany visit visa, wanted to apply Portugal immigration but I can't stay there not more than 10 to 15 days. Can you please suggest me what should I do? آگے آپ نے نمبر دیا جی اپنا. You can contact me, kindly tell most suitable article and your service charges. اچھا جی آپ لوگوں کو سروس چارجز دینے کا بہت شوق ہے، اور راہیل صاحب میرے کسی قسم کے کوئی سروس چارجز نہیں ہے جناب.
میرا خیال ہے اس ٹائم پوری دنیا میں واحد اکلوتا ایسا بندہ ہوں، کیونکہ مجھے تو نہیں ابھی تک وہ بندہ نظر آ رہا جو ایسے جیسے میں آپ کو آپ کے کویشچنز کے بھی رپلائی دے رہا ہوں، اور گروپ بھی ہے پاکستانیز ان پرتگال، ڈھیر ساری انفارمیشنل ویڈیوز بھی ہیں، اور کسی قسم کا کوئی آفس نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمارا کوئی برانچ ہے، نہ کوئی ہمارا دور دور تک کوئی یار دوست ایسا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جی آپ اس کے پاس چلیں جائیں، نہ کوئی ریکمینڈڈ وکیل ہے کہ جی اس وکیل کے پاس جائیں تو چلیں ہم وکیل سے ہی کوئی کمیشن لے لیں۔ تو میرے سر کسی قسم کے کوئی سروس چارجز نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ نے فائل لاک کروانی ہے، اگر آپ نے امیگریشن لینی ہے پرتگال کی، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ 10 سے 15 دن میں آپ اپنی فائل لاک کر کے آپ واپس کہیں چلے جائیں، تو یہ انلیگل ہوگا اگر آپ یہ کریں گے۔ تو آپ کو مشورے تو بہت ملیں گے، آپ سے پیسے بھی لیں گے، تو وہ بھی یہی کام جو ہے 10 20 50 والا، تو آپ سے ہو سکتا ہے کوئی 300 لے لے، کوئی 500 لے لے، کوئی 600 لے لے۔ کام یہ 10 20 30 سے زیادہ والا نہیں ہے، ایک بات، اور دوسرا آپ کا رہنا اور وہاں پہ رکنا ریزیڈنس کارڈ تک یہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ جو بھی کریں گے وہ انلیگل ہوگا۔ تو جسے آپ سروس چارجز پھر کہتے ہیں، ہم اسے پھر ایجنٹی کہتے ہیں، کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے اور آپ جائیں جہاں پہ مرضی موجے ماریں، تو یہ جناب انلیگل ہوگا۔ تو اس کے بعد اگلی ای میل ہے جی اسماعیل صاحب کی، یہ لکھ رہے ہیں جی ورکنگ ویزا یا سیکرٹ، یا پتہ نہیں انہوں نے یہ سیکرٹ لکھنا تھا، تو یہ 4 ورڈ انہوں نے لکھے ہیں، پتہ نہیں اسماعیل صاحب آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اسماعیل خان صاحب۔ تو یہ تھی جی ان کی ای میل۔ اور اس کے بعد اب جو ہے یہ 3 ستمبر 2023 کی ای میل پڑھ رہا ہوں میں جی، 3 تاریخ آ گئی ہے جی۔ ناصر صاحب ہیں، یہ لکھ رہے ہیں السلام علیکم، آئی ایم لوکنگ فار سم گڈ لائر ان پورچوگل، آئی ہیو اپلائڈ فار مائی پورچوگیز سٹیزنشپ بیک ان 2012، لاسٹ اپڈیٹ واز ڈیورنگ پینڈیمک، آفٹر دیٹ نو نیوز یٹ، کین یو پلیز ہیلپ، تھینکس۔ اور یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید ناصر صاحب آپ سے میری فون پہ بات ہوئی تھی، یا آپ کوئی اور ہیں یہ نہیں مجھے پتہ۔ تو دیکھیں گڈ لائر جو ہیں، اگر آپ 2012 سے پرتگال میں موجود ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کا اور میرا کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ میں 2011 میں پہلی دفعہ پرتگال گیا تھا، اور اس سے پہلے مشورے تو بڑے ملتے تھے اس سے پہلے بھی۔ تو یہ آپ کو میرا خیال ہے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا لائر ہے، اور آپ کی اور میری انفارمیشن میں کوئی بہرحال میں میرا خیال مختصر کروں بات یہ کہ میں سر کبھی بھی کسی کو کوئی لائر ریکمینڈ نہیں کرتا، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے پرتگال میں رہتے ہوئے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک لائر کی ایک بندہ بہت زیادہ تعریفیں کر رہا ہے اور دوسرا اسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ ریکمنڈیشن والے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کچھ لائرز کے ساتھ لائیو ویڈیو سیشن کیے ہیں، اور اسی طرح آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ تب بھی جو تھا میں لائر کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد صرف آپ کے سوالوں کے جواب لینا ہے، میں یہ نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ لازمی اس لائر کو آپ ہائر کریں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس کے بعد آخری ای میل کی طرف چلتے ہیں جی۔ امیر حمزہ صاحب کی ای میل ہے، لکھ رہے ہیں ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ میں امیر حمزہ ہوں آزاد کشمیر سے، پلیز مجھے ایک انفارمیشن چاہیے آپ سے پرتگال کے ریلیٹڈ، پلیز رپلائی کریں۔ تو میرے پاس ادھر رپلائی کی کوئی آپشن نہیں ہے حمزہ صاحب، اور آپ کو جو انفارمیشن چاہیے تھی آپ کو اپنے میسج میں اس ای میل میں ہی لکھنا چاہیے تھا۔ تو آپ سے سب سے یہ گزارش ہے، اگر آپ مجھے ای میل لکھتے ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، کوئی انفارمیشن لینے کے حوالے سے، تو پلیز اس کی ڈیٹیل ساتھ ہی لکھا کریں۔ تو نہ میرا نمبر مانگنے کی ضرورت ہے، اور نہ میری کنسلٹنسی، نہ میری سروسز، اور نہ مجھے فیس کا لالچ دیا کریں۔ مجھے بالکل فیس لینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ کوئی دور دور تک ارادہ ہے۔ تو یہ تھی جی آخری ای میل، ابھی 3 ستمبر کی ای میل چل رہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن آج کی ویڈیو سے بھی ضرور ملی ہوگی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔